बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आप हमें अपनी दुआओं में भी शामिल कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है और हमारी एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एंड मेरी एज़ जुगन खाजिम आपकी मेज़बान कोशिश हमेशा ये होती है कि दिनों के मुनासबत से भी शो हो और ऐसे शोज़ हों जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो बल्कि इंफोटेनमेंट भी हो। और ये बात क्लियरली अंडरस्टूड है व्यूअर्स, और ये हमें बार बार बचपन से लेके इस उम्र तक और आखिरी सांस तक समझाई जाती है कि दुनिया और दीन दोनों साथ लेके चलने हैं। तो ये जो दुनिया की एक टो में हम लगे हुए हैं, स्पीडें जो हम मार रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम अपने ऊपर भी, अपनी ज़ात पे भी और अपनी आखिरत पे भी हाथ हौला रख लें और पॉजिटिव अंदाज में ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो क्या ये एक बेहतर अमल नहीं होगा? तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात मैं क्या कराऊंगी। आज हमने इन्हीं के कहने पे और इन्हीं की हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि ऐसे प्रोग्राम्स करें जहाँ पे गुफ्तगू भी हो, कलाम सुनने का भी मौका मिले और अच्छे प्यारे अनकॉम्प्लिकेटेड अंदाज में बातचीत हो। तो कैसे हो सकता है कि हम महफिल मिलाद का एहतमाम करें और उनमें एज़ अ होस्ट, आज तो मैं इनको बिल्कुल भी एज अ गेस्ट नहीं कह सकती क्योंकि असल में हम दोनों बहनें मिल के होस्ट कर रही हैं आज की मिलाद। प्रोफेसर डॉक्टर नौरीद फ़ातिमा हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेहमानी से मेज़बानी पे लाके नहीं, अब तो आज तो हम दोनों नहीं लेके चलना है, ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ। वैसे तो आज का प्रोग्राम ये बच्चियाँ लेके चलेंगी, बेशक। लेकिन हम आपके मेज़बान हैं, जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो हम आपके सामने हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह। तो मैम, एक तो इस टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज़ ऑब्वियसली इट्स अ वास्ट टॉपिक और हम इसको लिमिट नहीं कर सकते हैं टू एनी स्पेसिफिक थिंग। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं रबीउल अव्वल के महीने की, तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक पे बात करेंगे। और ऑफ कोर्स आज हमने लेडीज़ के साथ महफिल मिलाद का एहतमाम किया, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी बात करें। ज़रूर। तो मैम, अगर आपकी इजाज़त है तो बच्चों का इंट्रोडक्शन करा दें। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, हमारे साथ हमारी बहुत ही टैलेंटेड, बल्कि ये सारी ही बच्चियाँ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट सनाख्वाँ हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हमारे मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और वेरियस अवार्ड्स जो हैं ये बच्चियाँ अपने अपने नाम कर चुकी हैं। तो आइए मिलाती हूँ आपको। वैसे तो आप इनको पहचानते ही होंगे, जैसे अना सकीना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। देन हमारे साथ, क्योंकि हर किसी के पास इस वक्त माइक नहीं है तो इस वजह से सलाम का वो जवाब तो देंगे, शायद आपको आवाज़ ना आ पाए व्यूअर्स। देन वी हैव आतिका अशरफ। अस्सलाम वालेकुम बेटे। देन वी हैव विद अस आलिया अकबर। आलिया भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटे। देन वी हैव विद अस नूर आमिना जंजुआ। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम प्यारी। एंड देन वी हैव विद अस आमिना सुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम बेटी। एंड देन नोरीना इम्तियाज़, जिनका नाम मैं कभी कभी महसूस करती हूँ कि नूर इम्तियाज़ होना चाहिए था, क्योंकि इनकी और मेरी नूर की शक्ल बड़ी मिलती है। तो प्यारी सी नोरीना इम्तियाज़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वैसे तो जो काम आप लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उससे ज़िंदगी और आखिरत दोनों में आप इंशाल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, काम ही इतना प्यारा है कि उस काम का नूर आप सब के चेहरों पे हमें नज़र आ रहा है। तो मैम, आपकी इजाज़त से कलाम से ही आगाज़ करें। जी मेरा बेटा। और कलाम भी मेरी फरमाइश का कलाम। ओह, क्या बात है आपकी मैम। तो फिर आप फरमाइश करें तो फिर हम पढ़ेंगे। जी, मैंने इनसे फरमाइश की थी प्रोग्राम से पहले कि आपने ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलाम सुनाना। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موج کرم مصطفیٰ گئے، بلکہ موج کرم مصطفیٰ گئے، حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے 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 آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، بن گئی سرزمین رشک باغ جنا، بن گئی سرزمین رشک باغ جنا، سج گئے آسماں کھل اٹھا گلستاں، سج گئے آسماں کھل اٹھا گلستاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، دین خیرات حاجت روا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جن کی اتار آ گیا، گود میں چاند جن کی اتار آ گیا، حور و علماء سلامی کو جھکنے لگے، حور و علماء سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے، پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے 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 آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موج کرم مصطفیٰ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، سبحان جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک سبحان اللہ، بہت خوب، انا سکینہ، بہت کیا خوب، خوبصورت ماشاءاللہ۔ خوبصورت بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ عاتقہ اشرف ہمیں جوائن کریں یہاں پہ۔ جزاک اللہ بیٹا، خوش رہو آباد رہو۔ یہاں پہ پروفیسر صاحبہ، میں آپ کی طرف
تھوڑا سا رجوع کرنا چاہوں گی اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ سارے ہی جانتے ہیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ تو جاری ہے، لیکن اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گی؟ بہت بہت شکریہ پی ٹی وی، بہت بہت شکریہ سیدہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پی ٹی وی کو سلامت رکھے. اتنی خوبصورت بابرکت نورانی وجدانی محفل میں آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جس مہینے میں ہوئی اس مہینے کو ربیع الاول کہا گیا. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول پہلی بہار. تو مجھے سائم چشتی صاحب کی نعت کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں جو آغاز میں مبارکباد کے ساتھ میں جوڑوں گی. وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. سبحان اللہ. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. اور بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. سبحان اللہ. اور سبحان حلیمہ اللہ. بے دو شک. جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، بے شک. تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. اور حاصل کلام شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی رحمت بن کر جو آپ تمام عالمین کے لیے رحمتیں لے کر آئے، اس میں سب سے زیادہ رحمت جس کو ملی وہ ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے، جس کو آپ نے جو کہتے ہیں نا ظلمت کی پاتال سے اٹھایا، تحت الثری سے اٹھایا اور اس کو اس اوج کمال تک پہنچا دیا کہ پھر آج میں سمجھتی ہوں اگر مردوں کے اوپر شکرانہ واجب ہے تو خواتین پر دوہرا شکرانہ واجب ہے، کیونکہ بیٹی کو آپ نے رحمت قرار دے دیا. تو آج بیٹیوں کو سب سے پہلے اور اس کے بعد پوری امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کو اور امت دعوت کو بھی، امت اجابت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وہ مہینہ، وہ گھڑیاں اور پھر اس کے بعد جو رحمتیں ملی وہ سب بہت بہت مبارک ہوں. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور پھر سیدہ آمنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ پہلا میلاد تو سیدہ آمنہ نے زمین پر بیان فرمایا. بے شک. اور فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا یہ حمل جاری تھا میرے بدن سے خوشبو آتی تھی، میرے سر کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کرتا تھا. اور فرماتی ہیں دیدی آپ بات کریں اور رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. فرماتی ہیں جب میں کنویں پر جاتی تھی پانی اوپر آ جاتا تھا اور میری سکھیاں سہیلیاں مجھے بلا کر لے جاتی، میں جس رستے سے گزرتی وہ رستہ خوشبودار ہو جاتا. پھر فرماتی ہیں جب آپ کی آمد متوقع تھی تو اس وقت میں ملائکہ خواب میں آ کر مجھے مبارک بادیاں دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ خیر العالمین کی ماں بننے والی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کی ولادت کا وقت آیا جنتی حوریں تشریف لائیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، دیگر خواتین حضرت آسیہ آئیں اور پھر آپ کی مبارکبادی اور وہ جو تمام ولادت کے عجائبات جو واقعات پڑھتے ہیں ہم، پھر اس مبارکباد میں آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی شریک کیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اب ہم گفتگو کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے، لیکن اتنی پیاری پیاری بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں تو آج کا دن بھی ہم انہی کے پوائنٹ آف ویو سے چلے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، جب ان کی بات آتی ہے تو اتنے چھوٹے منہ، اتنا بڑا نام، چھوٹے منہ بڑی بڑی باتیں، تو ہم تو اپنا حصہ ہی ڈال رہے ہیں. بے شک. اور کچھ نہیں کر سکتے ویورز. درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں نا، درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں. حصہ ڈالنے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر بندہ اپنے حساب سے حصہ ڈالتا ہے. تو ہماری اگر اور کچھ کرنے کی سچویشن، اوقات کا ورڈ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے لیکن چلیں اگر اتنی نہیں ہے اوقات تو اللہ تعالیٰ نے زبان تو دیا نا، اگر آواز نہیں بھی نکلتی تو دل میں تو پڑھ سکتے ہیں. بے شک. دل میں تو پڑھ سکتے ہیں. تو اسی نوٹ پہ بڑھتے ہیں عاتقہ اشرف کی طرف. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا
مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک سے پہلے عاتقہ اشرف نے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کلام پیش کیا۔ اب بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ اکبر نے، تو عالیہ کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن دن ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ باتیں کرنے کو بھی جی چاہ رہا ہے، اپنی نالج میں اضافہ کرنے کا بھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہماری پیاری پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے، تو کس پہلو سے آپ شروع کریں گی؟ کس مبارک پہلو سے؟ یہ تو آپ نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جو 14.5 صدیوں میں کوئی حل نہیں کر سکا، اور جو صرف اپنی بہنی جس مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اللہ آئیے آپ جی، کو سلامت رکھے۔ بس آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم تو حاضری لگوانے بیٹھے ہیں۔ بالکل، ایک زندگی کیا کئی زندگیاں مل جائیں تو آپ کی سیرت پاک کا، آپ کے اوصاف کا، آپ کے شمائل کا، آپ کے خصائل کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت خوبصورت اینگل ہے جگن، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مومنین سے، مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دیجئے کہ تم پر جو اللہ کا فضل ہوا ہے، اور فضل کیا ہوا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں کسی نعمت کو جتایا نہیں ہے سوائے ایک نعمت کے، اور وہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ تو ہمیں تو پھر وہ ہستی اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جو سید العالمین ہیں، کہ جو تمام سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، رسولوں کے بھی سردار، بے شک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اتنی جہات ہیں کہ اگر بطور آپ کو حکمران کے دیکھ لیا جائے، باپ کے دیکھ لیں، شوہر کے دیکھ لیں، ایک بیٹا ہونے کے ناطے سے، بھائی ہونے کے ناطے سے، ایک ریاست کی جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک مجاہد کے سپہ سالار کے طور پر اگر ہم دیکھ لیں، ہر اینگل سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیمپ کر دیا قرآن کریم میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اب ہم ربیع الاول شریف میں فَلْيَفْرَحُوا ہوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب خوشیاں مناتے ہیں اور منانی چاہیے، جھنڈیاں بھی لگانی چاہیے، گھر بھی سجانے چاہیے، لنگر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، میلاد کی محفل میں درود شریف نعتیں سب پڑھنا چاہیے، لیکن سمجھے تو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ، ہاں سمجھ تو جائیں کہ کیوں کر رہے ہیں. بچے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عید میلاد النبی ہم منا کیوں رہے ہیں. بالکل. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پتہ تو کے چلے اندر نا. محبت کو، اس محبت کو ناقص محبت کہا گیا کہ جس میں اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو. تو قرآن تو کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو تم میری اتباع کرو. اور اتباع اور پیروی کس کی جاتی ہے؟ کہ جو عمل آپ کے سامنے ہو، عامل آپ کے سامنے ہو. تو اللہ نے جب ہمیں ایک ایسی کامل مکمل ہستی عطا کر دی کہ جو ہر روپ کے اندر، ہر رشتے کے اندر، ہر جہت سے کامل اور مکمل ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر خواتین میں آپ نے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیے، تو ہمیں عورتوں کے اندر بھی آپ ہی کی شخصیت کا وہ عنصر نظر آتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو کیوں پھر رول ماڈل آپ کو بنا کے اس طرح نہیں گزارتے؟ تو پھر عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہی گفتگو کے سلسلے کو اب مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں عالیہ اکبر کی طرف. جی بیٹے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، صحرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، شفاعت ان کے در کی ہے، عدالت ان کے در کی ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جزاک اللہ. کیا کہنے. اب میں ریکویسٹ کروں گی، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماہ یامین نے. آؤ بیٹے، آپ کی طرف بڑھیں گے کچھ ہی لمحوں میں، لیکن اس سے پہلے میم ہم نے ایک کلو دی تھی، ایک کیو دی تھی اپنے ویورز سے. جی. تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ایک وہ ماں جس نے جنم دیا، ایک وہ عظیم ماں جس نے دودھ پلایا. سبحان تو اللہ. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اور معاشرے کی دیگر خواتین کے ساتھ. تو ایک ایک کر کے اس کو ٹچ اپون کرتے. جی میم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت تو کوئی شے ہی نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. بازار کے اندر بکنے والی ایک جنس، اور اس کو آپ نے وہاں سے اٹھایا اور بطور ماں کے، کیونکہ سب سے پہلا جو مقدس رشتہ
آنکھ کھولنے کے بعد اس دنیا میں ملتا ہے وہ ماں کا ملتا ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت اینگل جو ہے وہ سیٹ کیا کہ دیکھیے صرف ایک جنم دینے والی ماں نہیں, وہ تو کتنے سال 4 یا 6 سال روایات میں آتا ہے آپ کی حیات پاک میں آپ کو میسر رہا ان کا ساتھ, لیکن ابوا کے مقام پر سیدہ آمنہ کا بچھڑ جانا اور پھر اس کے بعد سیدہ ام ایمن کا آپ کو ساتھ لے آنا, مگر پھر آپ کی رضائی والدین بھی ساتھ شامل ہیں. سیدہ حلیمہ کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے آپ کا حسن سلوک, سیدہ ام ایمن کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک جو میلاد کے ساتھ جڑتا ہوا بہت خوبصورت تذکرہ ماں کے حوالے سے ہے وہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چند دن تک آپ نے دودھ پلایا, اور جگن صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جب وہ خوشخبری لے کر گئیں آپ کے ولادت کی, کیونکہ وہ کنیز تھیں ابو لہب کی, تو ابو لہب کو خوشخبری سنانے کے لیے جب گئیں اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ کہ سورہ لہب پوری اتری, اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب اس بات کو بھی ہمارے ویورز اپنے پلے باندھ لیں کہ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف بخاری شریف کی وہ روایت جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثویبہ نے جو جب کہا نا مبارک ہو تو ابو لہب نے کہا جا ثویبہ آج سے تو آزاد ہے. ہم میلاد منانے کی جو خوشی کی اور سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں نا, اتنا سا اشارہ اللہ نے محفوظ کر لیا. اور پھر حضرت عباس کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں وہ ابو لہب ملا, پوچھا کیا معاملہ ہوا, کہتا ہے بہت سخت عذاب میں ہوں. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے, یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھ کے منایا, تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ان 2 انگلیوں سے ایسا ٹھنڈا میٹھا رس عطا کرتے ہیں کہ جن کو پی کے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو ماں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے, سیدہ حلیمہ تشریف لاتی ہیں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اور پھر آپ نے ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کر کے زمانے کو بتایا کہ صرف جنم دینے والی ماں نہیں بلکہ رضائی ماں کا بھی وہی اکرام, وہی توقیر اور وہی عزت ہے. اور اسی لیے تو جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بھی رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پھر ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹ کیا. پھر بہن کی جب آپ بات کرتی ہیں, حضرت شیمہ مجھے نظر آتی ہیں کہ جب ان کے پورے قبیلے کے چند بہت سے افراد کو ایک جنگ کے بعد قیدی بنایا گیا, تو لوگوں نے کہا کہ تیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر قافلہ ہیں اور سالار ہیں, ان کے پاس جائیے اور جا کر آپ ان کو سفارش کیجئے. اور وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں خلو سبیلی, میرا رستہ کھول دو, چھوڑ دو میرا رستہ, یعنی صحابہ سامنے کھڑے ہیں. یہ تنتنا کس نے دیا بہن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو قربان جائیے اس ہستی پر کہ جو بیٹی کے اکرام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین اخلاق قرار دیتے ہیں, اور پھر بیواؤں کو اپنی زوجیت میں لینا, ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں اب اس پہلو کی طرف ضرور بات کرنا چاہوں گی میم, تھوڑی ڈیٹیل میں بریک کے بعد. پہلے میں چاہوں گی کہ ہم کلام کی طرف پڑھیں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اب ہمیں جوائن کر لیا ہے, بٹ میں چاہتی ہوں کہ بریک کے بعد ہم اس پہلو پہ مزید بات کریں, کیونکہ بیٹیاں اور بیویاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رل جاتی ہیں. اب کچھ حالات بہتر ہو گئے, بیٹیوں کے ساتھ پھر بھی ذرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بیویاں اسی طرح ہی رل رہی ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہم پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ہم اپنی جب اس طرح ہم بہنیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں, آپ میری بچیاں ہیں, میری پیاری بہن بھی میرے ساتھ ہے. اب بات یہ کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے اپنی خواہش کا ہی اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا. اصل میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کا کنٹرول تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ پروفیسر صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں, شاید کوئی 2-4 لوگ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں اپنا رویہ پازیٹیو کر لیں. بالکل. اس امید کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی بیٹا کیا پیش کرنے جا رہے ہو, کون سا کلام؟ حضور جانتے ہیں. حدود حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں
شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں ویلکم بیک فرام دا بریک ویورس. میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اس گروپ کی سب سے پرانی میری ساتھی, ماشاءاللہ سینئر ثنا خواہ بھی ہیں, نور آمنہ جنجوا. یاد ہوگا آمنہ جب شروع میں آنا شروع ہوئی تھی تو بالکل چھٹکی سی اسی طرح ڈری ڈری سیمی. یہاں کچھ تو پرانے ہیں میرے ساتھ, میرے پارٹیسپنٹس, میرے ساتھی, لیکن سب سے آپ سب میں سے سب سے پہلی میری ملاقات اس گڑیا سے ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ اب کہاں سے کہاں آپ بھی پہنچ کے بیٹا, آپ بھی پہنچ کے بیٹی, آپ بھی, بلکہ سارے ہی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے دل سے. اور بائی دا وے ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ڈاکٹر ماہ یمین ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت خوبصورت آپ نے پیش کیا کلام بریک سے پہلے. اور ایکچولی پروفیشنلی نیوٹریشنسٹ ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی, تو پروفیشنلی شی از اے نیوٹریشنسٹ, بٹ یہ ان کا ایک شوق, ایک محبت کا, کیا کہنے, تو بتانا یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے. نہیں, اور میں نے ان کو ایک طرح سے لاسٹ منٹ پہ ہی بلایا اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹائم نکالا. تو اس کو کہتے ہیں حاضری. حاضری یہ ہوتی ہے, حاضری کی جب لگنی ہے تو لگنی ہے. ان کو بلایا گیا, سبحان اللہ. تو آپ مجھے آپ کی طرف ہم آئیں گے, لیکن اور نام بھی میری شہزادی کا کتنا خوبصورت, آمنہ. تو جب یہی بات ہو رہی ہے اور خواتین کی ہم بات کر رہے تھے, تو میم اب ہم اگر رخ کریں بیٹیوں اور بیویوں کی طرف. جگن آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو سلامت رکھے اور ہمیں جنت کے یہ جو میں کہتی ہوں یہ بلینک چیکس ہیں, یہ ٹوکن ہیں, تو کیش کرانے کی توفیق دے. ہم ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں جو سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے آج ہماری نظروں سے, ہمارے گھروں سے, ہماری زندگیوں سے اوجھل ہے. میں ایک بات آپ کے بتانے, یہ ساری باتیں جو آپ کرنے والی ہیں ان سے پہلے ایک بات بتاؤں گی. اب میں آپ کو پروفیسر صاحبہ کی ایک بات بتاتی ہوں بچوں اور ویورز. یہ گھر, ایک دن میں نے ان کو انوائٹ کیا گھر پہ, یہ آئیں, ان کے ساتھ ایک بچی تھی اور ساتھ بچہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ میرا گرینڈ سن ہے.
میں بڑی خوشی ہوئی. اچھا ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ جو بچی ساتھ آئی ہے وہ بیٹی ہے کہ وہ بہو ہے, لیکن رویے سے تو یہی لگ رہا تھا. اب آپ میں نے جان کے ورڈ یوز کیا رویہ, کیونکہ دیکھیں رویوں سے ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. میں کہا بیٹی ہی ہوگی, سیدھی بات ہے. جبکہ میری سہیلی ہیں, بٹ کیونکہ ابھی ان کے بچوں سے میری ملاقات فیملی سے نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ملایا کہ میری بیٹی ہے وہ وٹ ایور. انہوں نے بھی بیٹی کا ورڈ یوز کیا, آئی پریزیومڈ کہ بیٹی ہوگی. وہ تو کہیں آگے جا کے, کیونکہ انہوں نے 1 منٹ کے لیے اس بچی کا ساتھ نہیں چھوڑا, کیونکہ اس کی گود میں بچہ تھا. کھانا اس بچی کو پہلے کھلایا, اس کو اٹھا کے بھیجا. ہم نے قوالی کا اہتمام کیا تھا آپ کی فرمائش پہ اس سے, بلکہ اپنی بہن کے لیے ہم نے یہ ارینجمنٹ کی تھی پروفیسر صاحبہ. تو وہی چیز ہے نا کہ آپ کو کہنا نہ پڑے, بالکل, اور لوگ اس کنفیوژن میں ہی رہے کہ یہ بیٹی ہے کہ بہو ہے, یہ ہے کون, چاہے منہ بولی کیوں نہ ہو, رویہ ایسا ہو. کیونکہ دیکھیں بہو آپ کی خون کے رشتہ دار نہیں ہوتی, یہ ایک ٹیکنیکل فیکٹ ہے. منہ سے اگر اس کو بیٹی کہہ دیا تو یعنی کہ وہ بہو سے اب آپ کی منہ بولی بیٹی ہو گئی. تو جب بیٹی ہو گئی تو بیٹی ہو گئی, لیکن بیٹیوں کے ساتھ کون سا صحیح سلوک ہوتا تھا ان وقتوں میں, یہ تو آپ جانتے ہیں بہتر ہم سے. بہت شکریہ, آپ نے اتنا اپریشیٹ کیا, میرا حوصلہ بڑھ گیا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں بہویں آپ کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو مائیں بن کے دکھائیں تو کوئی ایسی بات نہیں, اور میری تو وہی بیٹی ہے, اللہ بڑی پاک سلامت رکھے, بڑی پیاری بچی ہے, اور اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو عزت کرنے والے گھر, پیار کرنے والے گھر دے. لیکن انفارچونیٹلی میں جو بات کر رہی تھی کہ وہ عاشروہن بالمعروف, قرآن کے اندر ہی ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, معذرت کے ساتھ, الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. لیکن ہم ان جنرل معاشرے کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن سے شادیاں بھی, مس میچ کپلز بھی, ان کا استحصال بھی, وراثت سے ان کو محروم کیا جاتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل آج اس پلیٹ فارم سے میں کہوں گی پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شہزادی کونین تشریف لاتی, اٹھ کے کھڑے ہوتے, آگے بڑھ کے استقبال کرتے, آپ کا ماتھا چومتے, آپ کا ہاتھ کو بوسہ دیتے, اپنی نشست خالی کر کے ادھر بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کتنے باپ ہیں جو ایسے کرتے ہیں؟ ادھر تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اور ادھر افسوس کرنے والے آ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اگر باپ خوش بھی ہو کہ میں صاحب اولاد ہو گیا, پہلا بچہ ہوا, چلو بیٹی ہو گئی, بیٹا ہو گیا, واٹ ایور, کیا فرق پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا. اس باپ کی خوشی کی بربادی پھیرنے کے لیے سارے پہنچ جاتے ہیں, افسوس کرنے. لوگ آئیں گے ہسپتال ملنے کے لیے آئیں گے, بھئی آپ مبارک دینے آئے ہیں یا تنگ کرنے آئے ہیں, اور ادھر آ کے کہیں گے چلو کچھ نہیں ہوتا, ہاں چلو کوئی بات نہیں, اگلا بیٹا ہو جائے گا. ایکسکیوز می. اور قرآن کریم کے اور اندر بائی دا وے میرے پیدا ہونے پہ بھی بڑا رونا پٹنا ڈالا تھا, کیونکہ میری بڑی بہن تھی, اللہ ان کو زندگی دے, میرے سر پہ سلامت رکھے, ویسے 2 سال بڑی ہیں, دنیا کی سب سے پیاری خاتون میری بہن, میری ماؤں کی طرح. کیونکہ سچی بات بتاؤ, ماما نے تو بہت پیار دیا, لیکن آپا نے وہ منہ بولی ماں بن کے دکھایا آؤٹ آف دا وے جا کے, جس کی میں آپ کا جس کا ایگزامپل دے رہی ہوں, میں آپ سے کیوں اتنا عشق کرتی ہوں, کیونکہ آپ میں مجھے اپنی بہن کی جھلک نظر آتی ہے, کیونکہ آپا نے بھی اپنے بھائی بہنوں کو بچوں کی طرح بڑا کیا. اب بات یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تو ایک پٹنا ڈال گیا, میری امی کو شوق تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو, بس چھوٹی سی فیملی مختصر سی. یہ وہ زمانہ تھا جب سب اس طرف آ رہے تھے کہ بھئی 2 بچے کافی ہیں یا 1 2 وٹ. ماما بڑی وہ کہ مطلب رونا پٹنا, لوگوں نے باقاعدہ آ کے افسوس بھی کیا اور ان کو سنبھالا. 2 مہینے سوگ کا عالم تھا کہ یہ پیدا ہو گئی, اور یہ اتنی خوبصورت بیٹی اللہ تعالیٰ نے اتنی قابل فخر بیٹی دی تھی. تو اسی اب بات یہ کہ اب اس بات پہ مذاق کیا جاتا ہے میرے سامنے. آج پہلی دفعہ یہ بات اوپنلی کہہ رہی ہوں کہ میرے دل پہ چھری چلتی ہے, مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر میرے جیسے کلیجے میں کوئی چاقو مار رہا ہے کہ میں ایسی تھی, اتنی میری پیدائش اتنا افسوسناک واقعہ تھا, جبکہ مجھے بڑا پیار ملتا ہے اور مذاق میں چھیڑتے ہیں کہ اس بلا کے رونے پہ ہم روتے تھے, پیدا ہونے پہ روتے تھے, اور دیکھو اب اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی بلا کہا نا, ہاں, اور پھر بھی یہ کہا کہ بیٹی کی جگہ بیٹا ہو جاتا تو ہماری فیملی پہلے مکمل ہو جاتی. تو یہ بڑی چبھتی ہیں چیزیں ہیں, میم آج بھی چبھتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیرت کو اور آپ کے اس دور کو, تو اس دور کے اندر بیٹیوں کا 1 2 نہیں, ایسے صحابہ تھے جنہوں نے 8 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا.
اور پھر ایک تو ہوتا ہے نا زندہ دفن کرنا. میں کہتی ہوں اس دور میں یہ رواج ختم ہو گیا, لیکن آج بھی بیٹیوں کو اس طرح زندہ درگور کیا جاتا ہے کہ ان کو مارا نہیں جاتا, لیکن وہ لمحہ لمحہ مرتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم سنت کو اپنائیں. اور جب بیویوں کی بات ہوتی ہے تو میں بہت دکھی دل کے ساتھ, انجمن ستائش باہمی تو ہم بنا لیتے ہیں, لیکن انجمن افسوس باہمی ہم جو ہے وہ اکثر نہیں بنا پاتے, کہ بیویاں سب سے نیگلیکٹڈ ہماری سوسائٹی کے اندر وہ رشتہ ہے, وہ عزت مآب رشتہ ہے کہ جن کو حسن سلوک کا پیرامیٹر قرار دیا گیا. پروفیسر صاحبہ 4 شادیوں کی اجازت ہے, اس حد تک بیوی کی بات ہوتی ہے, اور جب بات بنتی ہے کہ ایک مرد نے ایک اور شادی کرنی ہے, اس پہ کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو یہ والی بات کوٹ کر دی جاتی ہے. تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی سارے اعمال نہیں آپ کو نظر آتے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ہم اس سوسائٹی کا ہی حصہ ہیں, اور یہ بات آج میں آن ایئر کر کے نا جان کی امان پاؤں کا وہ جو ایک آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے ابھی تک یہ بات کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کی, کہ اگر بیوی اپنے میکے میں پکا ہوا کھانا کھانے کی عادی ہے, یعنی اس کے پاس خانسامہ ہے, تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر جب بیاہ کے آئے گی تو شوہر پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو پکا ہوا کھانا دے. کیا بات ہے کہ جس لائف سٹائل کی اس بچی کو عادت ہے وہ یا اس سے اوپر کا لیول دینا ہے. ہم جیسے ہی بچی گھر آتے ہیں پہلے دن تو سب کو ڈیکوریشن پیس کی طرح دکھاتے ہیں, ہماری بہو, رات کو ولیمہ ہو گیا, لو جی ولیمہ ختم ہوا, چال نہیں, میں آپ کو بتاؤں 5 سال ہو گئے میرے بیٹے کی شادی کو, میں نے آج تک اپنی بہو سے کبھی روٹی نہیں پکوائی کیونکہ ان کے گھر میں خانسامہ تھا. اور دوسری کبھی بات کھانا یہ نہیں بنایا کہ انہوں نے. پتہ نہیں ساڈی کڑی نو بنانا آندا بھی ہے کہ نہیں, وہ بڑا ہی پیارا, بڑا پیارا, بڑا پڑھا لکھا ہمارا بچہ ہے وہ ماشاءاللہ, اور وہ اتنی لونگ ہے, کیئرنگ ہے. لیکن میں بتاؤں, میں ساری ٹرانسمیشن بھی آپ کے پاس جب آتی رہی ہوں, میں ساری بنا کے ٹیبل پہ رکھ کے آتی رہی ہوں. اس کا کیا قصور ہے اگر وہ اس گھر سے آئی ہے؟ اگر ہم خانسامہ نہیں رکھ کے دے سکتے تو وی ہیو ٹو سپورٹ. اور میں نے ایسے علماء کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں جو پروگرام کے بعد مجھے کہتے ہیں آپ عورتوں کو بگاڑیں گی, آپ ان کو ان کے رائٹس بتاتی ہیں. آپ یہ کہتی ہیں پتہ کیوں آ رہی ہے, ہاں حقوق تو انسان کا بنیادی حق ہے. بالکل. اور جو حقوق میرے رب نے مجھے دے دیے, بھئی آپ کون ہیں مجھے کہنے والے کہ مجھے وہ حقوق ملنے چاہیے؟ نہیں نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ گھر کے کام کاج کرنا عورت پر فرض نہیں ہے. اچھا, کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے, مجھے کریکٹ کیجئے گا میم, آپ استادوں کی استاد ہیں, عمر ہماری ایک ہی ہے لیکن ہے تو استادوں کے ساتھ, تو سہیلی مجھے یہ بتائیں, اگر یہ بچیاں ساری اپنے لکھوا لیتی ہیں نکاح نامے کے اندر, وہ جو ایک ہوتی ہے جہاں پہ شرائط کی کہ ڈیلی میرے ہسبینڈ جو ہے مجھے چائے کا کپ بنا کے دیں گے, تو کیا یہ قانونی طور پہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ نہیں بن جاتی؟ بالکل بن جاتا ہے. جس آپ نے رویے کی بات کی, آپ کے بیہیویئر میں یہ چیز نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کرتے ہیں, سودا سلف لے کے آتے ہیں, اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے, آپ ان کی دل جوئی فرماتے, ان کے ساتھ آپ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی. وہ کہتی ہیں میں نے تماشا دیکھنا ہے, آپ نے اپنے کاندھے کی اوٹ سے ان کو حبشیوں کا تماشا عید کے دن دکھایا. سفر کے ساتھ قرآن اندازی ہوتی, ساتھ لے کر نکلتے, آپ جس برتن میں وہ کھاتی ہیں آپ اسی برتن میں کھا رہے ہوتے, جہاں سے آپ پانی پیتے اسی جگہ لب مبارک لگا کے وہ پیتے, ایک لحاف کے اندر ان کے ساتھ آپ کے آرام فرماتے. آپ ان کو قرآن اندازی کے بعد جب سفر میں لے کر نکلتے, ہر جگہ ہر قیام پر آپ ان کی دلجوئی فرماتے. اور برابر کا یہی تو ایک شرط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر آپ نے 4 شادیاں بھی کرنی ہے, پھر آپ نے برابری سے لے کے چلنا ہے, بالکل ایکوالٹی سے لے کے چلنا ہے, انصاف کرنا ہے. بالکل. ہمارے یہاں اگر ایک سے دوسری شادی ہوئی تو جو پہلی وائف ہے, اکثر اوقات, یہ نہیں سب نہیں کرتے, بہت پیارے پیارے میں نے لوگ دیکھے ہیں جہاں پہ ایک ہی گھر میں سب رہ رہے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے, پورشنز علیحدہ ہے یا پورشنز بھی یہ بھی دیکھا ہے, اور اپنی مرضی سے خوشی سے ایسے معاملات چل رہے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نئی بیوی آ گئی تو جو پہلے والی ہے اس کو ویلیو دینی چھوڑ دی. بالکل. اور یا ایسے اس کو ایک بوڑھی اماں بنا کے گھر میں بٹھا دیا. اور ایسے لوگ احادیث کی روشنی میں آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھیں گے. لیکن یہاں آپ تو 2 بیویوں یا 3 کی بات کر رہی ہیں نا, ایک بیوی کے ساتھ مساوات, انصاف اور حسن سلوک کر لیں تو بڑی بات ہے. اچھا, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے, اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہوں گی بریک کے بعد. لیکن اس سے پہلے پیاری سی اور اتنے خوبصورت نام رکھنے والی نور اور ساتھ ساتھ آمنہ اور جنجوا, جی بیٹا.
دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روضے کا نظارہ، کہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، ہاں عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور ہم امتی ان کے ہیں محروم ہو کیسے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور تمام طالبوں کے لیے حرف تسلی کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پینل ہے آف گیسٹس، اور گیسٹ کیا کہہ رہی ہوں، میری تو بیٹیاں آج ہمارے ساتھ ہیں، میری بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ دین پروفیسر صاحبہ زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو، آپ بہن ہی ہیں، ابھی ہم دونوں کی اتنی عمر کم نہیں ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو بیٹی بلائیں، لیکن میلاد کا ہم نے اہتمام کیا ہے، ہم
مسکرا رہے ہیں, خوشی خوشی سے باتیں بھی کر رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ویورز, میلاد بھی ایک سیلیبریشن ہے, لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ گفتگو ہو سکتی ہے, سوال کر سکتے ہیں, کانورسیشن بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم باتیں سنتے تو ہیں, لیکن اکثر بچوں کے ذہن میں کوئی سوال آ جاتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, انسان نہیں پوچھتا کہ جی لیٹس بی کوائٹ. تو ایک میرے خیال سے میلاد کے بعد کویسچن اینڈ آنسر کا فورم پروفیسر صاحبہ ہونا ضرور چاہیے, بسم اللہ, کہ لوگ انوالو ہو. اسی لیے ہم نے ساتھ ساتھ یہ سوال جواب کا معاملہ رکھا. تو ہم آگے بڑھیں گے ضرور, لیکن ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری لاڈو رانی, میرے رمضانوں کی ساتھی, میرے سکھ دکھ کا ساتھی. کبھی کبھی دکھ زیادہ دیتی ہے لیکن آج کل سکھ کے اوپر فوکس کریے. بہت ہی ٹیلنٹڈ, بریلینٹ, پورے دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کر چکی ہیں. شبانہ عباس بھی ہمارے ساتھ ہے. ویلکم میرا بیٹا, السلام علیکم بیٹی. اینڈ دین آف کورس ہمارے پاس یہاں پہ اتنی محبت, اتنے پیار سے, اتنی پیاری پیاری نظروں سے یہ بیٹی دیکھتی رہی ہے آل تھرو دا میلاد ابھی تک, اینڈ اتنی خوشی سے انوالو ہونا باقیوں کے کلام میں. کیا خوبصورت بات ہے. دیکھیں آپ لوگ جس طریقے سے اور جس خوبصورتی سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں نے کبھی ایک طرح سے میڈیا کی فیلڈ ہے کیونکہ آپ لوگ منظر عام پہ آتے ہیں, میں نے میڈیا کی فیلڈ میں اس قسم کی محبت بچیوں میں نہیں دیکھی. تو میں آپ لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ بھی دینا چاہوں گی. اسی نوٹ پہ ایک اور بہت ہی خوبصورت سی آمنہ ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ سلطانی کی طرف پڑھتے ہیں. جی بیٹے, کون سا کلام پیش کرو گے؟ میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کے بارے میں. خاص کر میں پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکی ہوں یہاں پہ اور آپ کے ساتھ بھی, لیکن مجھے آج محفل کے دوران پتہ چلا کہ آپ سید زادی ہیں. تو جب آمنہ صاحبہ پڑھ کے گئی ہیں اور نبی پاک کے گھرانے کی کیا بات, خوبصورت سی بات, عزت تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے. میری آنکھیں نم ہو گئی جو مجھے پتہ چلا کہ اس محفل کے اندر 2 سید زادیاں بیٹھی ہیں. تو ان کی نظر میں یہ چند شعر کہوں گی. تو عزت اور جو مقام ہے نا وہ میرے دل میں بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں 2 شعر پڑھ کے اس کے بعد کلام پیش کروں گی. جی بیٹے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, جس سے یہ زادیوں کے نام ہے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اور تو سب سے اول تو سب سے آخر, یا رسول اللہ تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا, مگر ہے تازہ شباب تیرا. اور ہے سائم تو بھی عجیب انسان, جو روز محشر سے ہے ہراساں, ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا, وہی تو لیں گے حساب تیرا. بڑا خوبصورت کلام ہے اور بہت پرانا ہے, پہلے بھی یہ ویڈیو بھی پڑھ کیا جا چکا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. سب مل کر پڑھیے گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم, ماہ نبوت میرے رسالت, ماہ نبوت میرے رسالت, صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول, پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول, نور کا پیکر چاند
मुखड़ा, नूर का पैकर चांद सा मुखड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह। और देखिए खूबसूरत, कितने खूबसूरत ये अल्फाज हैं आपकी नज़र बीबी जी, कि जिबरील आए झूला झुलाने, लोरी दे शान। ओ जिबरील आए झूला झुलाने, लोरी दे शान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, मैं तेरे कुर्बान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। कुफ्र और शिर्क की काली घटाएं हो गई सारी दूर, मशरिको मगरिब दुनिया अंदर, मशरिको मगरिब दुनिया अंदर, हो गया नूरो नूर नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा, जज़ाकिल्लाह। खुश रहो आबाद रहो प्यारी बेटी, खुश रहो। तो अब जब व्यूअर्स गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्यारी सी आमिना सुल्तानी। नेक्स्ट हम अपने पास प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे नौरीना इम्तियाज़ को, प्यारी सी लाडो सी। जैसे कि मैंने कहा, इसको देख के तो मुझे अपनी नूर बानो ही याद आ जाती है, और आपने तो देखा हुआ है नूर को तो जी आप माशाल्लाह बहुत क्यूट है। तो प्रोफेसर साहिबा, आगे मज़ीद जब हमने बढ़ना है तो जो इस बात पे हमने बात छोड़ी, बीवियों के साथ हम मर्द हजरात किस किस्म का रवैया रखें तो अल्लाह ताला और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी हासिल कर लें, उनके सामने भी अपने नंबर ज़्यादा कर लें। क्या चीज़ें हैं? देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो व्यूअर्स हम आजकल के शायद मर्दों को नहीं समझा सकते, लेकिन माओं को ज़रूर समझा सकते हैं जिनकी गोद में इस वक्त बच्चे हैं, जिन्होंने कल को किसी का शौहर बनना है। बिल्कुल ऐसा है जी जुगन, मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज के दौर में प्री मैरिज काउंसलिंग, और उसमें जो बात आपने कही है मैं इसको इंडोर्स करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊँगी कि बेटों को माओं को बिठा के बताना चाहिए, बापों को बिठा के बताना चाहिए कि अब तुम शौहर बनने जा रहे हो तो तुम्हारी बीवी के ये हुकूक हैं जो तुमने अदा करने हैं। वैसे तो बच्चे आँखों से बनते हैं, वो बाप को जो करते हुए देखेंगे डेफिनेटली वो भी वैसा ही करेंगे। और मैं समझती हूँ कि बहुत से बाप ऐसे हैं कि जो सीरत की किताब को खोलते ही नहीं हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या हम मिंबर और महराब पर बयान करने के लिए सिर्फ याद करें? क्या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक मर्द ने कुरान में ये नहीं पढ़ा हुआ आशिरुहुन्ना बिल मारूफ कि अपनी बीवियों के साथ, अपनी औरतों के साथ हुस्न सलूक करो? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन अखलाक ये है, आपकी हदीस पाक का मफहूम है कि तुम अपनी घर वालों के साथ, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, और मैं तुम सब में से ज़्यादा अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। और बेशक आप देखिए, औरत को बहसियत बीवी के सबसे पहला जो राइट दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को, अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी करने का हक़ दिया, अपने ज़ौज को, अपने स्पाउस को मुंतखब करने का हक़ दिया। फिर आप देखिए कि वहाँ चलें, ये तो कुरैश कबीले की एक सरदार खातून की बात है ना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक जो है वो कनीज़ आती हैं जिनका नाम बर्रा या बरीरा है, वो फरमाती हैं कैंसलेशन ऑफ निकाह के लिए आती हैं कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है, मेरे बाप ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह कर दिया है। आप फरमाते हैं कि क्या तू चाहती है कि इससे अलहदा हो जाए? तो मैं तुम्हें
اجازت دیتا ہوں, میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ رہو, اس نکاح کو قائم رکھو. لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کے عقد میں نہیں رہنا چاہتی. آپ نے اس نکاح کو کینسل کر دیا. گویا آپ نے یہ بتایا چائلڈ کسٹڈی کا حق ہو, ملکیت کا حق ہو, وراثت کا حق ہو, لیکن وہ تو بعد کی باتیں. سب سے پہلے اس کو اپنی مرضی سے جینے کا حق تو دو بحیثیت بیوی کے. پھر حق مہر کی رقم جو مقرر کرنے کی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیشن منعقد کیا. ایک عورت نے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی وہ آیت سامنے رکھ دی کہ جس کے اندر وہ مینشن ہے کہ اگر تم پہاڑوں کے برابر بھی حق مہر دے دو تو تم واپس نہیں لے سکتے. لیکن آج کی عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں. اور آج مرد, جو میں بریک سے پہلے بات تو کر رہی بیچاری عورت جو ہے سارا سامان جمع کرتی ہے اور واپس پکڑاتی ہے, اور اگر نہ بھی واپس پکڑا کے جائے تو اس کے گھر تک آ کے کہا جاتا ہے کہ دو. سب سے بڑی بات تو یہ کہ پروفیسر صاحبہ ایک کلیئرٹی لینا چاہوں گی, پھر انشاءاللہ ہم کلام کی طرف پڑھیں گے, کہ جو آپ کو تحفے تحائف بھی شادی پہ دیے جاتے ہیں, جیسے کہ بچیوں کو کبھی کبھی جولری دی جاتی ہے, یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت کامن دیکھا جاتا ہے کہ ساری چیزیں اتار لی جاتی ہیں. مجھے تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو چیز آپ نے دے دی تحفہ پریزنٹ, تو وہ تو پریزنٹ ہے. اگر تحفہ دے کے واپس لینے کی مجھے نہیں سمجھ آتی, لیکن آپ بہتر مجھے بتا سکتی ہیں. بالکل. ایک تو ہے نا حق مہر, جی. ایک ہے کہ شادی پہ جیسے کہ کپڑے, جولری, اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں, کبھی کبھی کوئی پراپرٹی بھی نام کرتی جاتی ہے. بالکل. ایسے بھی بڑے پیارے لوگ ہیں, لیکن جب وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے یا نہیں چل پاتا تو پھر واپس مانگی جاتی ہیں چیزیں. تو کیا وہ جائز ہے عمل؟ اچھا, حق مہر کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہ تو خلا اگر عورت خود لے گی تو پھر وہ حق مہر چھوڑے گی. ٹھیک ہے میم. اور لیکن اگر آپ تحفے تحائف جو ان جرنل دیے جاتے ہیں, منہ دکھائی پہ دیا یا ساس نے کچھ پہنا دیا, کچھ اور لوگوں نے دے دیے, وہ خالصتاً بیوی کی پراپرٹی ہیں. اس کے اوپر اپنی مرضی سے اگر وہ کسی کو شریک کرنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز کوئی اس کے اوپر اپنی ملکیت جتا نہیں سکتا. اور اگر وہ شادی ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ اسی کی ملکیت رہیں گے. بیکاز ویورز ایک سمپل سی بات ہے, تحفہ وہ دیں جو آپ نے دے کے بھول جانا ہے. بالکل. یہ تحفہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے بچیوں کو زیور پہنایا جاتا ہے شادی پہ, اور ابھی گھر بچی انٹر نہیں ہوتی اپنے نئے گھر, اور اسے کہا جاتا ہے چلو اتار دو بیٹا, یہ میری امی کا تھا یا میری دادی کا تھا, اور اگلی بہو کو پہنانا ہے. نہیں, یا اگلی بہو کو پہنانا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ دیں کہ بیٹا یہ صرف آج کے دن کے لیے پہنا رہے ہیں, عوام الناس کے سامنے آپ کچھ اور دکھا رہے ہیں. تو یہ بھی پلیز کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں کہ اپنی بہو کو جو ایکچولی آپ کی بیٹی ہونی چاہیے دیں وہی جو اگر آپ کو نہیں واپس ملتا تو آپ کو چبے نہ, کیونکہ بعد میں جب آپ اس پہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک لیگل بیٹل ہو جاتی ہے. ٹیکنیکلی اور مورلی تو بات غلط ہے تحفہ دے کے واپس مانگنا. بالکل. اور یہاں پر میں ایک چیز اور مینشن کروں کہ ہم سیرت کی بات کرتے ہیں, تو سیرت پاک میں جب ہم بیوی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے نکاح کے لیے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح پہلے عرش پہ ہوا, زمین پر جبریل امین علیہ السلام جب پیغام لائے کہ اس کا اعادہ فرما دیں, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, آپ شریعت کو بنانے والے ہیں, آپ اٹھ کر اندر گئے اور اپنی بیٹی سے اجازت مانگی. آج کہاں اجازت مانگی جاتی ہے؟ پھر جو جہیز تھا وہ لڑکے کی طرف سے تھا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ بیچی گئی تھی, جو کہ بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں ان کو دوبارہ پیش کر دی. تو یہ چیزیں بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جب ہم بیویوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اب ویورز ہم بڑھیں گے بہت ہی پیاری ہماری لاڈو رانی نورینہ امتیاز کی طرف, لیکن اس سے پہلے اس بریک کے بعد اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کو کوشش کریں گے کہ کنکلوڈ کریں. تو اگر کوئی ایسی بات آپ لوگ چاہتے ہیں جو میں پروفیسر صاحبہ سے پوچھوں, کوئی انفارمیشن, تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کر سکتے ہیں. 042992000648 پہ. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. جی نورینہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک
یا رسول اللہ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت نبی سے نسبت رہے سلامت نبی سے نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بردہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز ہم نے کوشش کی کہ آج محفل میلاد کا اہتمام کریں چھوٹے منہ بڑی بڑی باتیں کی لیکن جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے بار بار کہا کہ ہم اپنی حاضری اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا رب قبول کرے آمین ہمارے ساتھ ہماری بڑی سینئر اور بڑی بریلینٹ ثنا خواں بھی ہیں شبانہ عباس ان کی طرف بڑھیں گے اور اپنے شو کو کنکلوڈ بھی کریں گے لیکن کنکلوژن کی کچھ بات چیت بھی تو ضروری ہے بالکل میم دیکھیں بہت سے لوگ اس وقت شو میں کہیں گے میلاد کا اہتمام کیا تھا اور اتنی سخت باتیں کر دی تو یہ تو ہم نے باتیں کی کہ خواتین کی طرف
مطلب ہمارے خواتین کے کیا کیا حقوق ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن خواتین کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اپنی زندگیوں میں، پلیز ہمیں گائیڈ کریں۔ بہت ہی آپ نے میرے دل کی بات بوجھ لی ہے، اور میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعائیہ کلام ہے اس کے چند اشعار سے اپنی بات شروع کروں گی۔ حفیظ طائب صاحب نے کہا تھا کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اور بڑے ہی جھنجھوڑ دینے والے اشعار ہیں، کہتے ہیں کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی۔ اور کہتے ہیں نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک میں میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ کشمیر اور فلسطین میں جو بہنیں امتی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں نا، ایک تو ان کے حوصلے کو سلام ہے، دوسرا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین بستی ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عکاظ کے بازار سے اٹھا کر ایک ماں کے درجے پر فائز کر کے اور میرے قدموں تلے وقت کے اولیاء کی جنت بھی رکھ دی، تو کیا میں ایسی ماں ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو جنتی بنایا، میں نے اپنی اولاد کو جنتی بنایا؟ کیا میں وہ بیوی ہوں کہ غار حرا سے جب پہلی وحی اترتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور کائنات کا سب سے بڑا راز وہ آپ اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ مکرمہ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ آگے سے جو رویہ اپناتی ہیں آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کے اوصاف بیان کرتی ہیں؟ کتنا بڑا آنر، لیکن وہ آنر اس پہ بسٹو کیا جاتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ بیویوں کا بدلے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، تمام ازواج مطہرات نے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سیٹ کر دیا۔ بخار ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ کچھ تو فرمائش کریں، آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ کہتی ہیں کہ اے علی میں نہیں چاہتی میں کوئی ایسی فرمائش کروں جو آپ پوری نہیں کر سکتے۔ یہ رویہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کیا ہم وہ بیٹیاں بن پائیں کہ میرا والد مجھے یہ کہے کہ اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ کیا ہم وہ بہنیں بن پائیں کہ میرا بھائی کھڑا ہو کر کہیں بھی جب غیرت کی مثال دینی ہو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فاطمہ بنت خطاب کی مثال دے سکے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ میلاد النبی کے اس موقع پر اگر سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا، اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں اپنایا، تو میں اپنی شروع کی بات پھر اسی پہ اپنی بات ختم کروں گی کہ پھر ہم محبت میں کامل نہیں ہیں، پھر ہم اپنی محبت میں صرف زبانی کلامی کے دعوے دار نعرے باز ہیں۔ تو نعرے بازیاں ایک طرف رہ جاتی ہیں، لیکن وہاں پر عمل تولے جاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ پہچانیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی ختم رسالت پر، آپ اگلا جو ہمارا پہلا حق ہے وہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ آپ اطاعت کریں۔ تیسرا کیا ہے؟ کہ آپ اتباع کریں۔ چوتھا کیا ہے؟ محبت میں فنائیت ہو۔ اور پانچواں اور آخری حق ہے کہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ آپ کے دین کے اوپر جب آنچ آنے لگے تو زینب بن کر کربلا کے میدان میں، تب وہ جو 61 ہجری میں کھڑی تھی نا، آج بھی آپ زینب بن کے اپنے دین کی پاسداری کے لیے جگہ جگہ کھڑی نظر آئیں۔ بے شک، جزاک اللہ میری بہت ہی پیاری بہن، بہت شکریہ۔ جو اتنی بڑی بڑی باتیں اتنے مختصر سے وقت میں کہہ جاتی ہیں اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تو ویورز، جہاں پہ آج ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ مرد حضرات اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، تو سب سے پہلے لمحہ فکریہ ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اینڈ میں تو ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں ہی جانا ہے۔ دعائیں اور اپنے اعمال لے کے جائیں گے، ہم اپنے تیور سے ہی کرتے ہیں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ارد گرد والے بھی اپنے تیور ٹھیک کر لیں گے۔ آج کے شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اٹ واز این آنر بینگ یور ہوسٹ، اینڈ میم تم آج کی میزبان تھی، شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ۔ جی شبانہ بیٹا۔
زہیں مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤں نظریں بچھاؤں پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہیں مقدر حضور حق سے سلام